अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ और बहुत क्विक और बहुत ही प्रॉम्प्ट कहना चाहिए कि कल ही मैंने वीडियो किया था। मैं स्टार्ट तो कल के वीडियो से करना चाहता था, मगर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सबसे बड़ी मतीउल्लाह जान के अगवा की और फिर माशाल्लाह से मुकम्मल सही हालत में उनकी वापसी की, तो ये बहुत हौसला कुन खबर है कि वो वापस आ गए। बल्कि मैं पहले तो ये कहूँगा कि ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि पूरे दुनिया में कोहराम मच गया, पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया ट्विटर पे मतीउल्लाह जान। तो ले जाने वालों को बिलाखिर छोड़ना पड़ा, जिस भोंडे तरीके से वो लेकर गए। तो ये तो रोज़ का रूटीन है, एक हिस्ट्री है पूरी। अगर पीछे से चेक करें तो मैं आज कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा। आपने सलीम शहजाद का नाम सुना होगा। उन्हें भी एक दिन ऐसे ही ले गए थे जब दहशतगर्दी की जंग उरूज पर थी, और उन्होंने एक स्टोरी शायद शिफा पर जो कराची में हमला हुआ था उनके दहशतगर्दों के हवाले से अपनी वेबसाइट पे शेयर की थी। उस ज़माने में हालांकि वेब इतनी पढ़ी भी नहीं जाती थी, मगर उन्हें उठा लिया गया। तो मुझे आज तक याद है कि मैंने इस्लामाबाद के एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, तो मैंने पूछा कि क्या होगा। कहले कुछ नहीं, बात हो गई है, कल इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। और मुझे नाम भी बताया कि किससे बात हो गई है। ठीक एंड दूसरे दिन सलीम शहजाद की एक नाले से लाश मिल गई। तो मैंने दोबारा पूछा तो क्या, बस आफाक भाई छोड़ें, बस भूल जाएं, क्योंकि लोगों को वहाँ जिंदा रहना है। पिछले दिनों अभी 1.5-2 साल पहले अहमद नूरानी को मारा पीटा था। उससे पहले तो कहानी है कि हामिद मीर को गोलियां मारी गईं। मेरे एक इंतहाई और सीनियर दोस्त ने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह बताया था उनको कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने ही हामिद मीर को गोलियां लगवाई थी। मैं कहा उस रियासत में कौन बोल सकता है। उससे पहले उमर चीमा को गंजा किया गया, राना सनाउल्लाह को किया गया। एक तारीख है पूरी। मूसा को किस तरह से जियो के नुमाइंदे को स्वात में मारा गया। दर्जनों, अब तो सैकड़ों में तादाद होने वाली है मेरे ख्याल में। कराची में बाबर वली को मारा गया। अभी पिछले दिनों अजीज मेमन को मारा गया। वो तो खैर पॉलिटिकली मारा गया, सियासतदानों ने मरवाया सिंध में। मेरे ध्यान में कल से जब से ये मतीउल्लाह जान का वाक़या हुआ तो मैं मुसलसल सोच रहा था कि हम कश्मीर कश्मीर रोते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक छीन लिए गए हैं। शर्म आती है हमें ये बातें करते हुए कि हम दूसरों के इंसानी हुकूक की बातें करते हैं। हमारे अपने मुल्क में इंसानी हुकूक का क्या हाल है। अंदरून सिंध दर्जनों नहीं, अब सैकड़ों सिंधी तलाशी गुमशुदा में शामिल हो चुके हैं कि जिसकी आवाज़ निकलेगी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं हैरान होता हूँ कि कश्मीर पे बोलते हुए शर्म तक नहीं आती। वो कौन सा जुल्म है जो कश्मीर में हो रहा है और रियासत पाकिस्तान में नहीं हो रहा। वो कौन सी ऐसी शिकायत है जो कश्मीरियों को है और वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं है। किस मुंह से हम बात करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। और वो बात भी कहाँ करते हैं, सिर्फ अपने मुल्क की हद तक करते हैं, अपने मीडिया पे, क्योंकि अंगूठे के नीचे दबाया हुआ है वो मीडिया, तो उससे कहलवाते रहते हैं बजट के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए। कहते हैं कि मतीउल्लाह जान जो है मुंह जोर सहाफ़ी था, जो आता था मुंह में बक देता था, सर होता था ना पैर होता था। मैं सर और पैर पे अपने साथ गुजरे आज के वाक़े का ही आपको सुनाऊंगा कि अगर आपका अदालती निज़ाम होता जो आपने नहीं रहने दिया, आपका पुलिस का सिस्टम होता, आपके एफआईए मजबूत होते तो नैब जैसे इदारे नहीं बनते। अगर अदालतें मौजूद होती तो इस मीडिया की मजाल थी, बोल के दिखा दे झूठ। वही शकील और रहमान ने किया था ना लंदन में, जब ARY ने जो बकवासियात की थी, तो क्या अंजाम हुआ था। मगर वही केस पाकिस्तान में होता तो कुछ भी नहीं होता। दर्जनों सैकड़ों केस पड़े हुए हैं। अब मैं आता हूँ कि देखें अदालतों का इंसाफ का फ़र्क कितना है। मैंने कल वीडियो किया, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, कोई आर महसूस नहीं हो रही पूरा वाक़या सुनाने में। कल जब मैंने वीडियो किया नदीम बाजवा के हवाले से, जो डॉक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के भाई हैं, कि उनकी यहाँ पर चेन है पापा जॉन्स की, 125 से ऊपर स्टोर हैं, 150 के करीब उनके। और आपने कल वीडियो जिन लोगों ने देखी उनको पता है, मैं उन्हीं से मुखातिब भी हूँ।
تو آج صبح صبح جب میں سویا تو میں رات نہیں تھا، میری ناک میں پین ہے، بہرحال میں صبح جب میں اٹھا، میں نے فون اٹھایا تو واٹس ایپ پہ میسیج تھا. میرے ایک بہت پرانے کرم فرما ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیشہ خیال رکھا ہے انہوں نے. میں ان سے کبھی نہیں ملا، مگر جب بھی خبر کے حوالے سے مجھے ان کی ضرورت پڑی، وہ امریکہ کے جو 10 بڑے نیرو سرجن ہیں ان میں سے ایک نام ہے، پاکستان کا، پاکستانی کمیونٹی کا پرائیڈ ہے، اور دنیا میں جو 100 بڑے لوگ ہیں اس میں ان کا نام شائع ہو چکا ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے. ان کا نام ہے ڈاکٹر سعید باجوہ، اور ان پر وہ پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں، میں آگے جا کے بتاؤں گا. ان کا ایک میسیج تھا مجھے کہ وٹ نان سینس از دس، تم نے کیا یہ ویڈیو کیا ہے، اور یہ کمپنی میں اون کرتا ہوں، میں اس کا سی ہوں، اور تم نے پورا دیکھا بھی نہیں اور تم نے یہ اشارہ کر دیا. میں بڑا حیران پریشان جب میں نے دیکھا باجوہ تو ہیں یہ، مگر میرے دماغ میں نہیں آیا کہ میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں پرانے. اب یقین کریں میں نے انہیں جب کبھی بھی خبر کے حوالے سے ہی ہمیشہ ہوئی ہے میری ان سے بات، کہ جب ان پر کیس تھا جو ڈاکٹر نبی فائی جو پاکستان سے فنڈنگ کے الزام میں جو یہاں پر ان پر کیس ہوا تھا، اس کے ساتھ ان پہ بھی یہاں نیو یارک اسٹیٹ میں کیس ہوا تھا، جو ڈاکٹر صاحب نے ٹرائل پہ جا کے کامیابی حاصل کی، اس میں بری ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب پہ اور دوسرے بھی الزامات لگے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو طریقے سے ہینڈل کیا. اور پیٹریاٹ پاکستانی، اور مجھے فخر ہے کہ وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں زندگی میں. جب میں نے کبھی فون کیا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ضرور کہا کہ بیٹا میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد کال کروں گا. انہوں نے ہمیشہ مجھے ریکارڈ کیا. تو میں نے ان کو رائٹ اوے کال کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سوری، یہ کیا؟ ان کا کہ یہ تم نے مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ندیم باجوہ جو ہیں میری کمپنی میں میرے پارٹنر ضرور ہیں، مگر اس میں مین پارٹنر ہوں، اور میرے ساتھ گورے کچھ چند پاکستانی ڈاکٹر اور موسٹلی گورے امریکن ڈاکٹر جو ہے نا میرے پارٹنر ہیں. یہ بینک کا نام ہے MNP سم تھنگ، بتایا کہ ورجینیا میں اس کی مین برانچ ہے، یہاں سے میں نے لون لیا ہے، اور میرے ایسے درجنوں کاروبار ہیں، اور یو نو ہو آئی ایم، وٹ از مائی اسٹیٹس. تو وہ مجھے سب پتہ تھا کہ وہ بلا شبہ ایک بہت امیر آدمی ہے، نیرو سرجن ہیں، 40 سال سے 1982 سے یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں. امریکہ کے 10 بڑے ڈاکٹرز میں نام آتا ہے ان کا. اور اس سے بھی کہیں بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ انہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں پاکستانیوں کا مفت علاج کیا امریکہ میں، اور ہزاروں پاکستانیوں کا مفت علاج کیا پاکستان میں. میں یہ سب سن کے میں ان کی بات کو ریگریٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، آئی نو یو. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا پروفیشن ہے، یو ہیو اے رائٹ ٹو آسک می. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میرا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے، آپ میرا سب سے بڑا حوالہ ہے. تو انہوں نے پھر مجھے ڈیٹیل بتائی کہ دیکھیں ایسا ہوا کہ 2001 یا 2000 میں ان کی بہن ہے، ان کا بیٹا یہاں امریکہ ویزا لاٹری پایا، تو انہوں نے عاصم باجوہ کے جو بھائی ہیں ندیم باجوہ ان کو کال کی، جو اس وقت 15 پیزا جونز جو ہے کہیں مینیج کر رہے تھے، اور وہ اس بزنس میں کافی عرصے سے ہیں مینجمنٹ میں. تو ان سے کہا کہ بھئی بچے کو جاب دے دو وقتی طور پہ کہیں. تو انہوں نے کہا کہ انکل عاصم سلیم باجوہ، ندیم باجوہ جو ہیں وہ ڈاکٹر سعید باجوہ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے چھوٹے چچا کے یہ بچے ہیں. تو بہرحال ان کو کال کیا کہ اس کو جاب دے دو. ان کا کہ انکل جاب کیا دینی ہے، آپ کہیں تو ایک پیزا جونز خرید لیتے ہیں، تو وہاں اپنے اور کچھ لوگ بھی اکوموڈیٹ ہیں. انہوں نے کہا اسے گڈ آئیڈیا. تو انہوں نے اس طرح سے یہ پیزا شاپ خریدا، اور بقول ڈاکٹر سعید باجوہ کے کہ پھر چل سو چل اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، اور یہ ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی. اور ایک ایک ڈاکومنٹ ہمارا کہاں سے لون ہے، ایک ایک چیز ہمارے پاس. انہوں نے بتایا کہ باجکو انٹرنیشنل کے نام سے گوگل پہ موجود ہے، اس میں سب کی لسٹ موجود ہے کون کتنا شیئر ہولڈر. اور واقعی میں نے اتنا تھارو نہیں دیکھا، جتنا دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا. میں نے اس میں آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ اس میں ویریس کمپنی آئیڈینٹیٹیز لکھی ہیں، اور درجنوں کمپنی ہیں LLC کے نام سے. بہرحال میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ایم ریئلی سوری. انہوں نے کہا کہ دیکھیں عاصم باجوہ اپنے وہاں جو بھی کرتے ہوں گے. ہاں انہوں نے ایک بات مجھے باقاعدہ ریٹرن میں پہلے یہ جو پہلا میسیج تھا اس میں تھا کہ ڈاکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سلیم عاصم باجوہ کے 3% اس میں شیئر ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی میں نے غلط لکھا، وہ ہمارے خاندان کے ایک دوسرا باجوہ ہے وہ اس کے ہیں. میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے چیک کیا ہے اس دوران،
اور عاصم سلیم باجوہ کا کوئی اس میں شیئر نہیں ہے، بلاشبہ ندیم باجوہ کے ہیں، اور یہ چین ملی ہی ندیم باجوہ کی بنیاد پہ، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا، وہ مینیج کرتے رہے تھے، ان کے شیئرز بھی ہیں، اور ان کے دو مزید بھائی بھی اس کارپوریشن میں کام کرتے ہیں ندیم باجوہ کے، اور اس میں کچھ درجن بھر باجوہ شامل ہیں، اور پاکستانیوں کو ہم نے، مسلمانوں کو بڑے پیمانے پہ 3,000 ہمارے امپلائیز ہیں، ہم نے اس میں جاب بھی دی ہے۔ اس کے بعد مجھے ندیم باجوہ کی بھی کال آ گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ سوری سر، میری آپ کو کوئی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری ڈاکٹر سعید باجوہ سے بات ہو گئی ہے، میں ان کا پہلے سے ایک احترام بھی کرتا ہوں، میرا ایک تعلق بھی ہے ان سے۔ ان کا نہیں، میں آپ کو ڈاکومنٹ، میں کا نہیں، میرے لیے ڈاکٹر سعید باجوہ ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے، میں آنکھ بند کے ان پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا میں آپ کو تو ہارڈلی، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے ان سے کوئی زیادہ گفتگو بھی نہیں کی، کیونکہ میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ پھر میں دوسرا سچ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں، اگر ڈاکٹر سعید باجوہ نہ ہوتے تو میں ریزسٹ کرتا، اور شدید ریزسٹ کرتا، وہ کورٹ جاتے اگر ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے جو ہیں، مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے، لینے کے دینے، مجھے مار پیٹ تو نہیں سکتا تھا، یہاں کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا، غائب نہیں کر دیتا، مگر کورٹ کی وکیل کی فیسیں ہی مجھے مار دیتی، یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی۔ تو اپنے ملک کا نظام درست کریں، کہ اگر متی اللہ جان، آفاق فاروقی، یا کوئی حامد میر، کوئی عمر شیما، کوئی اگر زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے کورٹ آف لا میں لے کر آئیے نا۔ کتنا بڑا حادثہ تھا 9/11 کا، مگر جو بش کا پہلا بیان ہے، تاریخی بیان ہے کہ وی برنگ اسامہ بن لادن کو کورٹ آف جسٹس، یہ نہیں کہا کہ ہم مار ڈالیں گے، بعد میں مارا جیسے بھی مارا، مگر پہلا بیان تھا کہ کورٹ آف لا میں لے کر آئیں گے۔ تو آپ بھی کورٹ آف لا میں لے کر آئیے لوگوں کو، آپ اٹھاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو شکر ہے کہ آپ نے متی اللہ جان کو واپس کر دیا، نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا ہے، اس سے بدنامی ہوتی، بدنامی تو آپ کی پوری دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر آپ کو سوٹ نہیں کرتا، دنیا آپ پر ہنستی ہے، پلیز غور کریں اس بات پر۔ اللہ حافظ۔